पाकिस्तान के एक पुराने गांव फतेहपुर में एक दफा तूफानी बारिश की रात थी। बिजली कड़क रही थी और हवा सरसरा रही थी। पूरा गांव सुनसान था, सिर्फ बारिश की बूंदें और हवा का शोर था। फतेहपुर की एक तंग गली में जहां पुरानी मिट्टी के घर थे, एक घर था मौलवी साहब का। मौलवी साहब गांव के सबसे ज्यादा इल्म वाले शख्स माने जाते थे और लोग उनकी बहुत ज्यादा इज्जत भी करते थे। मौलवी साहब जब भी मस्जिद से वापस आते थे तो वो गली के पास एक पुराने पीपल के दरख्त के पास से गुजरते थे। मौलवी साहब को उस दरख्त के ऊपर किसी मखलूक का साया महसूस होता था। मौलवी साहब जब भी उस दरख्त के पास से गुजरते अल्लाह का पाक कलाम पढ़ते, जिससे वो मखलूक बहुत ज्यादा तंग होती। मौलवी साहब ने कई बार गांव के लोगों को भी बताया कि शाम के बाद पीपल के दरख्त के साए में मत बैठना, उसके ऊपर एक बहुत भयानक मखलूक का बसेरा है। वो एक पिछड़ पैरी चुड़ैल है। मैं जब भी मस्जिद से वापस आ रहा होता हूँ और मैं वहां पर गुजरते वक्त आयतुल कुर्सी पढ़ता हूँ, जाते वक्त दुरूद पाक पढ़ता हूँ कि वो मेरे ऊपर हमलावर ना हो सके। एक रात की बात है, मौलवी साहब जब ऐसे ही मस्जिद की तरफ जा रहे थे, फजर से कुछ देर पहले मौलवी साहब तहज्जुद की नमाज भी मस्जिद में ही पढ़ा करते थे। तो मौलवी साहब बताते हैं, जो ही मैं उस दरख्त के पास से गुजरा, मैं उस वक्त दुरूद पाक पढ़ रहा था। मुझे अपने पीछे कदमों की आहट महसूस हुई। मुझे पता चल गया था कि कोई भारी वजूद मेरे पीछे चलता हुआ आ रहा है। वो सिसकियों में रो रही थी और ये कह रही थी कि दरख्त के पास गुजरते वक्त कोई भी कलाम मत पढ़ा करे, मैं बहुत ज्यादा तंग होती हूँ। मौलवी साहब ने ना तो पीछे पलट कर देखा, ना ही उसकी किसी बात का जवाब दिया। मौलवी साहब मस्जिद में चले गए। काफी देर तक मौलवी साहब कहते हैं कि मुझे रोने की आवाजें सुनाई देने लगी। जो ही मैंने फजर की अजान दी, रोने की आवाजें बंद हो गई। फजर की नमाज के बाद मौलवी साहब ने गांव के सभी लोगों को कहा कि जब भी आप लोग उस दरख्त के पास से गुजरते हैं तो बड़े ध्यान से गुजरा करें, दरख्त के नीचे से नहीं गुजरना। और आप लोगों में से किसी ने भी वहां से गुजरते वक्त पढ़ाई नहीं पढ़नी, उससे पहले अपने ऊपर हिसार कर सकते हैं। दरख्त के नीचे से गुजरते वक्त आपने पढ़ाई नहीं करनी। मौलवी साहब ने ये बात आकर घर भी बताई। अब बात करते हैं उस तूफानी बारिश की रात की। उस रात जब घड़ी पे ठीक आधी रात हुई, मौलवी साहब के दरवाजे पर अचानक दस्तक हुई। एक बार दस्तक हुई, फिर दूसरी बार दस्तक हुई और फिर तीसरी बार। दस्तक की आवाज इतनी भयानक थी। मौलवी साहब उस वक्त तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे थे। मौलवी साहब के कानों से जब वो दस्तक की आवाज टकराई, मौलवी साहब समझ गए कि ये कोई इंसान नहीं है। उन्हें इल्म था कि ये वही भटकती हुई चुड़ैल है जो उस दरख्त पर रहती है। अब हर रात उसने मौलवी साहब के घर पर आकर दस्तक देना शुरू कर दी। वो भयानक आवाजों में रोती थी और मौलवी साहब को कहती थी कि जब भी आप दरख्त के पास से कलाम पाक पढ़ के गुजरते हैं, मैं तंग होती हूँ, मत पढ़ा करें वरना मैं आपको नुकसान दे दूंगी। मौलवी साहब को पता चल गया कि अब ये मेरे घर तक आ गई है। मौलवी साहब ने उसकी बात का जवाब तो नहीं दिया, लेकिन दोबारा वहां से गुजरते वक्त पढ़ाई छोड़ दी और अपने ऊपर हिसार पहले ही करना शुरू कर दिया। मौलवी साहब फजर से पहले ही मस्जिद में जाना शुरू हो गए, क्योंकि वो जानते थे कि अगर मैंने गलती से भी दरवाजा खोल दिया तो वो मखलूक मेरे घर पर बसेरा कर लेगी। मौलवी साहब ने घर वालों को भी खबरदार कर दिया कि कोई भी रात के वक्त दरवाजा नहीं खोलेगा। अगर किसी काम से मैं घर पर नहीं होता, मैं अगर गांव से बाहर भी जाता हूं तो रात के पिछले पहर 3 से 3:30 बजे के दरमियान और 3 से 4:30 बजे के दरमियान अगर दरवाजे पर दस्तक हो तो कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। मौलवी साहब की ये बात सभी घर वालों ने सुन भी ली। वक्त गुजरता गया। अब वो जो मखलूक थी उसके दिल में मौलवी साहब के लिए किस तरह से एक गुस्सा था, क्योंकि
جب بھی مولوی صاحب پہلے وہاں پر کلام پڑھ کر گزرتے تھے وہ مخلوق بہت تنگ ہوتی تھی. پھر مولوی صاحب نے اپنے اوپر حصار شروع کر دیا تو وہ مولوی صاحب کے اوپر حاوی نہیں ہو سکتی تھی. اس لیے وہ چڑیل جو تھی مولوی صاحب کے گھر پر نظر رکھے ہوئے تھی. وقت گزرتا گیا. ایک دن مولوی صاحب کو اپنے گاؤں سے 2-3 گاؤں چھوڑ کر چوتھے گاؤں اکبر پور جانا تھا. مولوی صاحب نے وہاں پر ایک عرس میں جانا تھا. مولوی صاحب نے وہاں پر جانے کے لیے عشاء کے بعد کا ٹائم مختص کیا. تانگا مولوی صاحب کو لینے کے لیے آ گیا. مولوی صاحب کے گھر کے باہر کوچوان کھڑا تھا، گاؤں کا کوچوان. مولوی صاحب اس میں روانہ ہو کر جو ہی اس درخت کے پاس سے گزرے اس مخلوق کو پتہ چل گیا کہ مولوی صاحب جا رہے ہیں. اسی رات کی بات ہے. مولوی صاحب کے گھر میں ہر کوئی بھول چکا تھا کہ کبھی کوئی چڑیل بھی رات کے وقت دستک دیتی تھی، کیونکہ جب وہ دروازے پر دستک دیتی تھی تو سب جاگ جاتے تھے. اور مولوی صاحب کی بیٹی اکثر پوچھا کرتی تھی، بابا باہر کون آتا ہے؟ جس پر مولوی صاحب کہتے تھے اس دستک پر غور نہیں کرنا، تو وہ چپ چاپ سو جاتی تھی. لیکن آج دوبارہ سے اس چڑیل نے اپنا بدلہ لینے کے لیے مولوی صاحب کے گھر کا رخ کیا. جو ہی گھڑی نے رات کے 3 کا پہر بجایا دروازے پر دستک ہوئی. ایک دستک ہوئی، کوئی نہیں جاگا. دوسری دستک ہوئی تو فاطمہ کی آنکھ کھل گئی. فاطمہ نے سمجھا شاید بابا واپس آ گئے ہیں. جو ہی تیسری دستک ہوئی فاطمہ اٹھ کر چارپائی سے کھڑی ہو گئی اور اپنے صحن میں آ کے پوچھنے لگی، باہر کون ہے؟ تو اسے ایسے آواز آئی جس طرح سے گاؤں کی کوئی عورت ہے. وہ اس کو یہ کہہ رہی تھی، فاطمہ بیٹی دروازہ کھولو، بڑی سخت مصیبت ہے. میری بیٹی کی طبیعت بہت سخت خراب ہے، مجھے تھوڑا سا دودھ چاہیے، دروازہ کھولو. فاطمہ کو لگا کہ شاید ساتھ والی آنٹی ہے، انہیں مدد کی ضرورت ہوگی، شاید ان کی بیٹی کی طبیعت خراب ہے. تو وہ تیزی سے دروازے کے پاس آئی. جو ہی فاطمہ نے دروازہ کھولا ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اندر آیا اور ایک لمحے کے لیے بجلی کی روشنی فاطمہ نے دیکھی اور وہ سایہ جو تھا فاطمہ کے اندر داخل ہو گیا. اسی ٹائم فاطمہ چپ چاپ دروازہ بند کیے چارپائی پر آ کر لیٹ گئی. نہ تو کسی سے کوئی بات کی اور نہ ہی کسی کو کچھ کہا. صبح فاطمہ نے واپس آنا تھا لیکن ابھی اسی دن تھا. مولوی صاحب نے اس سے اگلے دن واپس آنا تھا. ایک دن پورا گزر گیا. فاطمہ بہت چپ چپ تھی، نہ گھر میں کوئی بات کرتی نہ کسی کو بلاتی، چپ چاپ گھر کے ایک کونے میں بیٹھی ہوئی تھی. جب مولوی صاحب کی بیوی نے کہا، فاطمہ بیٹی کیا بات ہے، اٹھو نماز پڑھ لو، تو اس نے بڑے غصے سے اپنی ماں کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، مجھے نماز نہیں پڑھنی، مجھے تنگ مت کرے. مولوی صاحب کی بیوی بہت زیادہ ڈر گئی. جو ہی وہ نماز پڑھ کر اٹھی تو انہوں نے فاطمہ کے پیچھے ایک کالے رنگ کی پرچھائی کو بیٹھے دیکھا. وہ سمجھ گئی کہ فاطمہ کے اوپر کسی چیز کا بسیرا ہو گیا ہے. وہ اسی کمرے کے باہر بیٹھی قرآن پاک پڑھنے لگی. جب وہ قرآن پاک پڑھ رہی تھی تو فاطمہ نے اندر چلانا شروع کر دیا. وہ بار بار یہ کہہ رہی تھی کہ امی آہستہ قرآن پاک پڑھیں، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، آہستہ قرآن پاک پڑھیں. فاطمہ کی آواز کے ساتھ کسی اور کی بھی آواز تھی. مولوی صاحب کی بیوی نے پھر اس بھیانک پرچھائی کو فاطمہ کے ساتھ دیکھا. اس کے بعد مولوی صاحب کی بیوی دعا کرنے لگی کہ مولوی صاحب جلدی سے واپس آ جائے. آج کی رات بہت زیادہ کٹھن تھی. مولوی صاحب کی بیوی اکیلی تھی اور فاطمہ کے اوپر وہ مخلوق حاوی تھی. جو ہی رات کا پچھلا پہر ہوا فاطمہ اپنی چارپائی سے اٹھی اور صحن میں جا کر بیٹھ گئی. وہ بھیانک آوازیں نکال کر ہنسنے لگی. وہ بہت ڈراؤنے انداز میں ہنس رہی تھی. مولوی صاحب کی بیوی نے جب اسے دیکھا تو وہ صحن میں کھڑی تھی. انہوں نے اس کو آواز دی، فاطمہ بیٹی باہر کیا کر رہی ہو، اندر آ جاؤ، اس ٹائم باہر کیوں کھڑی ہو اور یہ تم ہنس کیسے رہی ہو؟ انہیں پتا تھا کہ اگر میں نے اس پر پڑھائی کی تو یہ مخلوق مجھے بھی تنگ کرے گی، اس لیے وہ بالکل چپ ہو گئی اور آیت الکرسی کا ورد کرنے لگی. جو ہی وہ آیت الکرسی کا ورد کر رہی تھی فاطمہ کے کہکے بالکل آہستہ سے ہونے لگے اور وہ چپ چاپ واپس آ کر چارپائی پر لیٹ گئی. پورے گھر میں ایک خوفناک سناٹا چھایا ہوا تھا. ایسے لگ رہا تھا کہ جس طرح سے کچھ ہونے والا ہے یا کچھ ہو چکا ہے.
اگلی صبح مولوی صاحب جب واپس آئے تو فاطمہ کو دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ فاطمہ کی آنکھیں سفید ہو چکی تھیں اور اس کا چہرہ اتنا عجیب لگ رہا تھا جس پر ایک پرسرار خاموشی تھی۔ اس کی آواز بھی بہت پرسرار اور بھیانک سی لگ رہی تھی۔ آج پورے گھر میں اس کی آواز نہیں گونج رہی تھی۔ مولوی صاحب سمجھ گئے کہ ان کی بیٹی کے اوپر کسی مخلوق کا بسیرا ہو گیا ہے۔ سب بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ مولوی صاحب کی بیوی نے مولوی صاحب کو بتایا کہ آپ کے جانے کے بعد پتہ نہیں کیا ہوا ہے، مجھے نہیں پتا، اس کی طبیعت ایک دم سے خراب ہو گئی۔ یہ سارا دن کمرے کے اندھیرے کونے میں بیٹھی رہی۔ جب میں نے اس کو نماز کا کہا تو اس کی چہرہ اور آنکھیں بدل گئے تھے۔ میں نے اس کے ساتھ ایک پرچھائی کو بھی دیکھا۔ ہماری بیٹی کے اوپر کسی مخلوق کا بسیرا ہو چکا ہے۔ مولوی صاحب بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ مولوی صاحب نے فاطمہ کو ٹھیک کرنے کی بہت کوشش کی لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ وہ چڑیل اب فاطمہ کے جسم میں تھی اور اس کی آنکھوں میں وہی چمک تھی جو آدھی رات کو دروازے پر دستک دینے والی روح کی آنکھوں میں ہوتی تھی۔ مولوی صاحب بہت زیادہ ڈر گئے کہ اب وہ اپنی بیٹی کو کیسے بچائے، کیونکہ جب بھی وہ فاطمہ کے اوپر پڑھائی کرتے تو اس کو دورہ پڑنے لگتا، اس کے ہاتھ پاؤں مڑنے لگ جاتے اور اس کی آواز بدل جاتی، اس کی آنکھیں غیر انسانی طور پر چمکنے لگ جاتی۔ مولوی صاحب نے پورے گاؤں میں یہ کہا کہ میری مدد کریں اور مجھے کسی ایسے عامل کا بتائیں جو اس مخلوق کو میری بیٹی سے دور کر سکے، کیونکہ مولوی صاحب عامل نہیں تھے، وہ صرف روحانیت رکھتے تھے، وہ صرف اذان دیتے تھے اور نماز پڑھاتے تھے اور قرآن پاک پڑھاتے تھے۔ پھر مولوی صاحب کو ایک صاحب علم کا پتہ چلا۔ ان صاحب علم کو مولوی صاحب اپنے گاؤں میں لے کر آئے۔ جب انہوں نے مولوی صاحب کی بیٹی کے اوپر دم کیا، پڑھائی کی، تو وہ مخلوق حاضر ہو گئی۔ اس نے بتایا کہ بہت بار میں نے مولوی صاحب کو منع کیا کہ درخت کے پاس پڑھائی مت کیا کریں، مجھے بہت تکلیف ہوتی تھی۔ مولوی صاحب جب بھی میرے درخت کے پاس، میرے گھر کے پاس سے گزرتے تھے، یہ قرآن پاک پڑھتے تھے، پڑھائی کرتے تھے، جس سے مجھے تو تکلیف ہوتی ہی ہوتی تھی۔ میرے بچے سنتے ساتھ ہی مرنے لگ گئے، میرے سارے بچے مر گئے۔ میں نے بہت بار مولوی صاحب کو روکا، ان کے پیچھے بھی گئی، لیکن یہ ہر بار پڑھائی کرتے تھے۔ پھر میں نے مولوی صاحب کے دروازے پر دستک دینا شروع کر دی، کیونکہ میں مولوی صاحب سے بدلہ لینا چاہتی تھی۔ انہوں نے میرے بچوں کو مارا تھا۔ پھر مولوی صاحب کا انتظار کیا کہ کب وہ گھر سے جائیں گے، کیونکہ مولوی صاحب نے اپنے پورے گھر والوں کو بتا رکھا تھا کہ رات کے پہر میں ہونے والی دستک پر دروازہ نہیں کھولنا۔ جب مولوی صاحب گئے تو مجھے موقع مل گیا اور میں نے ان کی بیٹی کے اوپر اپنا بسیرا کر لیا، اس کی ہمسائی عورت کے روپ میں آ کر۔ اسی نے دروازہ کھولا اور میں اس پر حاوی ہو گئی۔ میں اس کو نہیں چھوڑوں گی، میں اس کو جان سے مار دوں گی اور اپنا بدلہ پورا کروں گی۔ وہ صاحب علم کہنے لگے یہ بچی معصوم ہے، اور مولوی صاحب اللہ کا پاک کلام اس لیے پڑھتے تھے کہ تم کسی پر حاوی نہ ہو سکو۔ وہ جانتے تھے کہ تم ایک ایسی مخلوق ہو جو انسانوں پر حاوی ہو سکتی ہو، اسی لیے مولوی صاحب وہاں پر پڑھائی پڑھتے ہوئے گزرتے تھے کہ تم انہیں تنگ نہ کرو۔ ان کو نہیں پتا تھا کہ ان کی پڑھائی کی وجہ سے تمہارے بچے مر رہے ہیں۔ جو بھی تھا وہ مخلوق فاطمہ کو چھوڑنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی، لیکن وہ جو عامل تھے انہوں نے اپنی پڑھائی اور عمل کے ذریعے فاطمہ کے جسم سے اس مخلوق کو دور کر دیا اور اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گاؤں کے پرانے قبرستان میں قید کر دیا۔ اس کے بعد گاؤں میں موجود اس پیپل کے درخت کے اوپر سے اس چڑیل کا بسیرا ختم ہو گیا اور وہ ہمیشہ کے لیے پرانے قبرستان کے ایک پرانے درخت پر قید ہو گئی۔ گورکن بتاتا تھا کہ رات کے پچھلے پہر میں اس درخت کے اوپر سے اکثر آوازیں آتی ہیں، وہ سسکیوں میں روتی ہے اور کہتی ہے مجھے یہاں سے جانے دو، میں دوبارہ کسی کو تنگ نہیں کروں گی، مجھے میرے پہلے گھر میں جانے دو۔ لیکن کوئی بھی اس کے اوپر غور نہیں کرتا تھا۔ پھر فاطمہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہونے لگی۔ جب فاطمہ ٹھیک ہوئی تو اس نے بتایا کہ رات کے پچھلے پہر میں دستک ہوئی تھی اور مجھے ایسا لگا کہ جیسے ہماری ہمسائے میں جو آنٹی ہیں وہ مدد مانگنے کے لیے آئی ہے۔ انہوں نے دودھ مانگا تھا اور میں نے دروازہ کھول دیا تو باہر کوئی بھی نہیں تھا، خالی گلی تھی اور ایک تیز روشنی میرے جسم کے اندر اتر گئی۔ اس کے بعد کا اس کو کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ یہ کہانی تھی فتح پور کے ان مولوی صاحب کی جن کی بیٹی کے اوپر
उस मखलूक का बसेरा हो चुका था। अगर आप लोगों को मेरे चैनल की कहानियां पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को जो लोग विजिट कर रहे हैं जरूर सब्सक्राइब करें।